नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान का कौमी बजट 2017-18 पेश कर चुके हैं। कहा जाता है कि बजट किसी भी हुकूमत की सियासी तरजीहात का, प्रायोरिटीज़ का मज़र होता है, लेकिन एक ऐसी हुकूमत है जो इलेक्शन में जा रही है। इलेक्शन से पहले ये इस हुकूमत का आखिरी बजट है। तो यहाँ बुनियादी जो सवाल है, और हमारा प्रोग्राम भी सियासी नौइयत का है, बुनियादी सवाल ये है कि किस हद तक इस हुकूमत ने अपने सियासी मकासद को एक इलेक्शन के साल में हासिल करने की कोशिश की है, और किस हद तक इस बजट के अंदर हमें कौमी ज़िम्मेदारी या लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है पाकिस्तान का, उसका ख्याल हमें यहाँ पर नज़र आता है। ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ हम अपनी बहस का आगाज़ कर सकेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे साथ हैं। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब, जो कि साबिक़ कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और उसके अलावा हमें मुझे ज्वाइन कर सकेंगे कराची से जनाब अकील करीम देवी साहब, जो कि पाकिस्तान की न सिर्फ एक बहुत बड़ी मशहूर कारोबारी शख्सियत है, कारोबार की जो बिज़नेस मार्केट्स हैं उसकी पल्स से वाकिफ़ हैं, बल्कि AKD सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन भी हैं। डिस्कशन का आगाज़ मैं मिफ्ता इस्माइल साहब से करता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि अगर 2-3 मिनट में आपने इसको एक्सप्लेन करना हो कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं इस बजट की, और आपसे ही अगर ये भी पूछ लिया जाए कि वीकनेसेस क्या हैं, यानी क्या लिमिटेशंस थी जिसमें ये बजट बनाया गया? मुझे बड़ा फेयर सवाल है कि हर बजट में कुछ अच्छी चीज़ें स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको हमको डील करना पड़ेगा। जो मेन चीज़ हमने पिछले 4 साल में करी है वो इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए। हम 8.2% डेफिसिट पे आए थे, अब हम इस साल 4.2 पे ख़त्म करेंगे। हम 1900 अरब रुपए का FBR का रेवेन्यू आया था, हमने 4 सालों में 80% इसको बढ़ाया है। अब कितना है इस वक्त हो गया? और इस साल 3505 अरब रुपए होगा, जो कि 3600 अरब रुपए का तखमीना था, उससे हम हदफ से 100 अरब रुपए कम होंगे, लेकिन 3500 अरब रुपए हमने जमा करें। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सूबों का जो पीपल्स पार्टी के लास्ट ईयर में 1200 अरब रुपए दिए गए थे, इस साल 2400 अरब रुपए हम लोग हदफ है हमारा देने का। तो हमने रेवेन्यू जमा कराया, तो ये बड़ी लंबी स्ट्रेंथ। तो आप कहते हैं कि इसकी एक तो मैक्रो स्टेबिलिटी हुकूमत लेकर आई है, वो कंटिन्यू कर रही है। 1900 अरब के बजाय 3500 अरब जो है लास्ट ईयर इस साल किया है, और इस साल हम 4000 अरब की तरफ जा रहे हैं। जो मेरी गुजारिश थी कि जो हमने गेन कराया कि इस साल अगर हमने 4.2% डेफिसिट कराया तो अगले साल भी 4.1 पड़ा है। हमने इस साल खजाने के वो मुंह खोल के ये नहीं कराया कि हमने डेफिसिट बढ़ा दिया है, हमने कंट्रोल रखा है अपने आप को। हैविंग सेड दिस, हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियर हैं। हमने करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर्स लास्ट ईयर भी जो एक्सपेक्टेड, लास्ट ईयर जितना खर्चा हुआ था करंट अकाउंट पे, इससे कम करेंगे इस साल इंशाल्लाह, लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तामीर करने के लिए पाकिस्तान के। लेकिन आपने इसलिए भी तो बढ़ाया ना कि आप एक इलेक्शन साल में हैं, आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स लोगों को बना के दिखाए जाएं। जो चीज़ थोड़ी हैरानकुन है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स थे उनके लिए बिल्कुल पैसा नहीं रखा गया, बहुत थोड़ा पैसा रखा गया, हालांकि वो लॉन्ग। देखिए, लास्ट ईयर 101 अरब रुपए हमने खर्च किया है दियामीर भाषा के अंदर लैंड खरीदने के लिए, और तकरीबन सारा लैंड खरीद लिया गया है। ठीक, अब इसके बाद जो भी लैंड खरीदने के पैसे हैं वो इस साल रखे गए हैं। अब इसके बाद हम जो है उसकी वो काम शुरू करेंगे, उस पर शुरू में इतना पैसा नहीं लगेगा। ये जो खुदाई का काम होगा, लेक बनाने का काम जो होगा, बिल्डिंग का काम होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह 2-3 साल बाद जब है हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर से सरमायाकार आएँ और वो टर्बाइंस वो खुद उस पर। इस बजट में दायमर भाषा के लिए सिर्फ 21 अरब रुपया रखा गया है, जबकि नीलम झेलम के लिए 19 अरब रखा गया है। ये वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन होंगे, लेकिन इनके लिए ये तो बिल्कुल नाकाफी पैसे हैं। नीलम झेलम तो इस साल 19 अरब रुपए में इस साल में ये मुकम्मल हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला इस साल के अंदर, अगले साल मतलब 2018 के अंदर कभी इंशाल्लाह नीलम झेलम से तो बिजली आना शुरू हो जाएगी। दियामीर भाषा के अंदर 100 अरब रुपए पिछले साल रखे थे, जिससे ज़मीन खरीदी थी लोगों से। अब ज़मीन खरीदने का काम मुकम्मल हो गया है, ये तो बकाया वो है कि अब जो मोबिलाइजेशन वगैरह की फीस है ये शुरू करें। अच्छा, एक चीज़ जिसमें कम अज़ कम इससे पहले कि डॉक्टर साहब इसमें डिस्कशन में ज्वाइन करें, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब बैठिए प्लीज़। एक जो चीज़ है कि पाकिस्तान एम्स टू बोरो 8.1 बिलियन डॉलर जो बोरो करने की बात हो रही है, इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? ओके, ये जो इकोनॉमी की इस वक्त जो एक वीकनेस है जिसकी निशानदेही मैं करना चाह रहा था, और वो डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर कर लेंगे, वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा बढ़ गया है। वी आर ओके विद इंपोर्ट्स। हम इंपोर्ट में 40% जो है वो मशीन आ रही है, हम उससे बड़े खुश हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी होगी और सनतकारी होनी चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो डॉक्टर साहब ये भी है ना कि जब जहाँ भी वज़ीर आज़म जाते हैं वो कहते हैं मैं खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये मोटरवे देने लगा हूँ फलां चीज़ की, मैं ये
یہ سڑک دینے لگا ہوں, میں فلاں چیز دینے لگا ہوں. تو یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں یہ تبھی ممکن ہو رہے ہیں جب حکومت مسلسل بوروئنگ کر رہی ہے, اور بوروئنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلم کھلا IMF سے, ورلڈ بینک سے. دیکھیں حکومت کا نیٹ ڈیٹ جو ہے وہ 60.2% ہے. آج یہ جو نئی اسٹیٹسٹکس ہے کہ نیٹ ڈیٹ 7.2% ہے. اب تک کتنا ڈیٹ لے چکے ہیں؟ 60.2. کتنے بلین ڈالر ڈیٹ لے چکے ہیں؟ دیکھیے اوکے, فورن ڈیٹ میرے خیال سے 55 سے 65 بلین تک گیا ہے, 10 بلین اس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 4 سال میں. 5 سال جو ہیں اس میں کتنا فورن ڈیٹ آپ نے بڑھایا؟ 20 بلین ڈالر سے زیادہ. 10 بلین کا نیٹ. آپ کہتے ہیں 10 بلین فورن ڈیٹ, فورن ڈالرز کی 55 سے 65 بلین ہو گیا ہے. آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ 12 بلین سے ہمارا ریزرو بھی بڑھا ہے. وی ہیو 12 بلین ڈالرز مور ریزرو. 4 بلین پہ آئے تھے, آج مطلب 16 بلین ہے, پلس 5 بلین تو پرائیویٹ بینک. ڈاکٹر صاحب کو بھی لیا. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام. میں آپ کا اناؤنس پہلے ہی کر چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس بجٹ میں کیا اسٹرینتھس لگ رہی ہیں, کیا ویکنیسز لگ رہی ہیں, کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بجٹ کو؟ دیکھیں موید, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ از مور آف دا سیم جو ابھی تک چلتا آ رہا تھا. اسینشلی یہ ٹیکس برڈن جو ہے یہ پروڈکٹیو سیکٹرز اور بزنس اور اس پر بڑھاتے جا رہے ہیں. یعنی وہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, جو ٹرانسپیرنٹ ہیں, ان سے اور لے رہے ہیں, اور جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے جو ذریعے ہیں وہ اور بڑھا رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا بزنس سیکٹر میں آپ اگر ڈیویڈنڈس میں بڑھایا ہے, ریٹین ارننگس میں بڑھایا ہے, یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے سے ہماری بزنس کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت ہائی ہے, اور جو کمپیریٹیو انڈیکس ہے اس میں بھی ہم 147 پر ہیں. ان حالات میں جب نئی بزنس آتی ہے, ابھی ایک طرف تو اسٹاک مارکیٹ ہیز ڈن ویل, لیکن نئے کمپنیز وہاں پر نہیں لسٹ ہو رہی, 3 یا 4 ہی ہوئی ہیں. ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اگر تھوڑی سی شیئرز ہیں ان کی پر سٹہ بازی ہو رہی ہے, وہ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اکانومی کا. لیکن جہاں تک نئی انویسٹمنٹ کا کام ہے, جہاں پر دیکھیے تمام ایشیا میں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ چھوٹی نئی کمپنیوں سے ہوتی ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم بینکوں میں اگر غریب آدمی ہے یا کوئی بھی جس نے پیسہ اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے, وہ پیسہ بینک سے نکالتا ہے, وہاں پر بھی ود ہولڈنگ ہے, کچھ اور ہے وہ بھی ود ہولڈنگ ہے. آپ اور اس کے علاوہ جی ایس ٹی, کوئی چیز بھی خریدنی ہے بزنس چھوٹے ہیں اس پہ بھی ود ہولڈنگ ہے, اور ساتھ جی ایس ٹی. دیکھیں جی ایس ٹی دنیا بھر میں جی ایس ٹی کا ریٹ اور جو انکم ٹیکس یا کارپوریٹ ریٹ کا ریٹ ہے اس کو اکٹھے دیکھا جاتا ہے. آپ نے جب 17% جی ایس ٹی لگایا, اگر آپ ویلیو ایڈڈ چین کام کر بھی رہی ہو تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ویلیو ایڈڈ ہے اس میں 17% وہ جا رہا ہے. اینڈ دیٹ ڈز ناٹ انکلوڈ مینی کاسٹ. دیکھیں نا جو ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ صرف ہوتی ہے کاسٹ آف گڈس کی, جو باقی اوور ہیڈز کے کاسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو آپ نے بزنس میں, اب میں چونکہ پہلی دفعہ بزنس میں گیا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تباہی مچائی. عام زبان میں بتائیے, جو چھوٹے بزنس مین ہیں, جو چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ کام کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. جس قسم کے FPR کے ریگولیشن ہے کہ جس وینڈر کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس بھی آپ ایڈ کریں, کیونکہ اکثر چونکہ وینڈر فائلر نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی آپ ایڈ کریں, GST بھی وہ اس میں سے ایڈ کریں. جو چیز 80,000 یا 1 لاکھ کی ہے وہ بڑھ کے 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ روپے کی جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ چیزیں ہیں تو دوسری طرف یہ تو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے, کتاب سے نہ دکھائیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ویور جو ہے وہ اتنے اعداد و شمار, آپ اس چیز کا جواب دیتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کی بات کیونکہ لوگ کتابوں کو بالکل نہیں سمجھیں. دیکھیں میں ساری عمر اکانومسٹ رہا ہوں, 40 سال اکانومسٹ, IMF میں کام سب کی, لیکن پہلی دفعہ میں بزنس سیکٹر میں آیا ہوں ایز اے بزنس مین. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حالات ہیں بزنس میں, یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. مفتاح آپ نے بزنس چلانی ہوگی, آپ کے فیملی بھی چلاتی ہے, مجھے پتا ہے. میں آپ بھی بزنس مین ہیں. ہاں آئی نو دی فیملی از دیئر. میں ایک چھوٹی سی بات کروں, آپ نے ایک طرف آپ بزنس سیکٹر کو نچوڑے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ بڑھے گی. گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ کیسے بڑھے گی؟ گروتھ ریٹ حکومت کے کہنے سے, حکومت کی سپینڈنگ سے یہ نہیں بڑھتی. گروتھ ریٹ بڑھتی ہے جب انویسٹمنٹ ہوگی پرائیویٹ سیکٹر, فرم اور فارمرز کے لیے کیا ہے اس کے اندر. دیکھیں نا اس میں پولٹری انڈسٹری, میں اپارٹ فرام دا پولٹری انڈسٹری جن کو مراد دی گئی, اور میں یہ کہتا ہوں پولٹری انڈسٹری کو ہی خالی کیوں دی گئی؟ نہیں وہ تو الگ بات ہے. میں اپنے اسٹیٹمنٹ مکمل کر لوں, آپ اس کا جواب دیں. میں بالکل نا سوری, میں آپ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پولٹری انڈسٹری کو مراد اس لیے دی ہے کہ وہاں پر ان کی اپنی فیملی کی بزنس انٹرسٹ ہے, وہ تو واضح ہے, وہ مانتے ہیں. ابھی ہم پچھلے پروگرام سے ہیں, وہاں پر ان کے اپنے ممبر مان رہے ہیں, وہاں پر ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ مراد جس طرح ان کو دی ہیں یہ تمام انڈسٹری کو یہ دینے چاہیے. I am in favor of reduction of taxes. جی بالکل. جو وہ تو ہم دنیا کہتی ہے کہ حمزہ شریف صاحب کی انویسٹمنٹس ہیں پورٹری انڈسٹری کے, تو وہاں اگر آپ نے کنسیشن دی ہیں تو ان کو کہیں کہ ہمارے سیکٹر میں بھی انڈسٹری لگائیں, وہاں بھی مراد آئیں گی. جناب گزارش یہ ہے, کیونکہ میں بزنس بھی کرتا تھا اور اکنامکس بھی پڑھا تھا, تو میں
آسان لفظوں میں شاید یہ بتا سکوں گا. دیکھیں جو اسمال اسکیل انڈسٹری ہے, جو چھوٹی فیکٹریاں ہیں, جو چھوٹی صنعتیں ہیں, وہ 10% سے اس سال بڑی ہیں. جو لارج انڈسٹری ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, وہ بھی 6% سے بڑی ہے. اس سال ہم نے 6% کی سپیڈ سے بڑھی ہے. 6% کی سپیڈ. تو جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کتنا 10% اضافہ ہوا؟ 10% بڑی ہے. ٹھیک ہے, ہم جو یہ اس سال اکانومی جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 5.28% سے بڑھے گی. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ پچھلے سال اس حجم جو تھا اس معیشت کا $285 ارب تھا یا 28,500 وہ تھا سوری, تو اب جو ہے وہ 30,000 ارب روپیہ اس کا اکانومی کا حجم ہو گیا ہے. یعنی $300 بلین, $15 بلین سے یا 1,500 ارب روپے سے یہ اکانومی ایکسپینڈ ہوئی ہے. ایک سال میں ہماری اکانومی کی اضافہ $15 بلین کا ہوا ہے. 15 بلین ڈالر. ٹھیک ہے, یہ $15 بلین یہ روپے میں اس کو کنورٹ کریں تو 1,500 ارب روپے کر لیں. ٹھیک ہے, یہ تو 5% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں 5% کا مطلب یہ ہوتا ہے. 6% تو یہ کہنا کہ چھوٹے بزنسز کو وہ نہیں فائدہ ہوا, یہ بات نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بزنسز تو 8-9% سے بڑے ہیں, اسمال چھوٹی فیکٹریاں جو ہیں. اب جہاں تک بات کریے فارمرز کی, تو اس سال ہم نے فارمرز کو 1,000 ارب روپے 1 ٹریلین روپے جو ہے وہ لونز دینے کے لیے وہ ٹارگٹ کرا ہے. اس سال جو ہے وہ 700 ارب روپے ہے. ہم نے فارمرز کے لون کی شرح کم کر دی ہے اور سنگل ڈیجٹ میں لے آئے, 9% ہوگا جو فارمرز کو لون دیا جائے گا. ہم نے تھریشرز کے اوپر ڈیوٹی کم کر دی ہے, سیل ٹیکس معاف کر دیا ہے. دوسری اور فارم امپلیمنٹ کی چیزوں کے اوپر ڈیوٹی کم کری ہے, سیل ٹیکس معاف کرا ہے. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی 1,400 روپے کے اندر انشاءاللہ وہ یوریا ہوگی. ڈی اے پی جو ہے میرے خیال سے 2,200 روپے کی ہوگی. تو اور اس سے پچھلے سال بھی 3.5% 3.5% گروتھ آئی ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال بھی گروتھ آئے گی. تو فارمرز کو ہم بالکل پیچھے نہیں چھوڑ کے چل رہے, چھوٹے فارمرز کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے جو بنیادی سوال میں نے اٹھایا تھا وہ یہ کہ بجٹ حکومت کی سیاسی ترجیحات کا مظہر ہوتا ہے, لیکن یہ ایک ایسی حکومت ہے جس نے اب الیکشن لڑنا ہے. تو کس حد تک اس بجٹ کو اس الیکشن کے نقطہ نظر سے شیپ کیا گیا ہے اور کس حد تک یہ قومی مفاد میں کیا گیا ہے؟ دیکھیں اگر قومی مفاد میں ہوتا اور جو ان کے سیاسی مفاد میں بھی ہوتا, دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ اکانومی اگر یہ اچھی صحیح چلائیں تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ بادشاہ رہیں گے, سمجھ گئے نا. اب انہوں نے ایک بڑا نیرو ایک اکاؤنٹنٹ کا جو ویو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا. کیا کہ بھئی ریونیوز کلیکٹ کرو, 3 ٹریلین سے 3.5 ٹریلین پر لے کے جا رہے ہیں, تاکہ ان پیسوں سے یہ دھڑا دھڑ اسکیمیں اسپینڈ کریں اور اسکیموں کے ذریعے میگا پروجیکٹ. ہاں میگا پروجیکٹ نہیں, وہ صرف نہیں, اسپیشل پروجیکٹس جو ہیں وہ کتنے 300 بلین روپیز کے قریب وہ چلے گئے, تاکہ وہ جو ممبران اور ان کے جو دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مرضی کے پیسے خرچے کریں. اس میں دیکھیں خرد برد بھی ہوتی ہے, اس کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے اپنے چنے ہوئے کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کو کرتے ہیں اور وہ اپنا سرمایہ کلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ الیکشن لڑنے کے لیے ہر ممبر کے پاس الیکشن جو ہے وہ اس بجٹ پہ وہ اس پر ہے, لیکن وہ ایک بڑے نیرو اور پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, یہ قومی مفاد کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. قومی مفاد میں یہ ہوتا کہ یہ جی ایس ٹی کو لے آتے 5% 7% کے اوپر. اس سے دیکھیں بات سنیں آپ, میں آپ کو یہ ماڈل پر دکھاؤں کہ اس سے معیشت 2.5% گروتھ کرے گی اضافہ جی ایس ٹی کو کم کرے, اگر کم کرے, اور اس سے جو ریونیو کلیکٹ ہوگی. کریم دیدی صاحب پاکستان کے ممتاز کاروباری شخصیت ہیں, اے کے ڈی سیکیورٹیز کو ہیڈ کرتے ہیں, اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں کراچی سے. اے کے ڈی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بزنس مین کی حیثیت سے آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بنیادی سوال میرا یہ تھا کہ حکومت ایک الیکشن کی طرف جا رہی ہے, کس حد تک حکومت نے اپنی الیکشن کی ترجیحات جو ہیں اس کے حساب سے یہ بجٹ بنایا ہے اور کس حد تک پاکستان کے قومی مستقبل کے حساب سے بنایا ہے؟ ڈاکٹر زبیر کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ان کو قومی ترجیحات کم نظر آتی ہیں, الیکشن کی ترجیحات جو ہیں اس بجٹ میں زیادہ نظر آتی ہیں, بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بجٹ میں میرا خیال ہے الیکشن پوائنٹ آف ویو سے تو انہوں نے سوچا ڈیفینیٹ ہے, کیونکہ ابھی بھی انہوں نے جو سب سے زیادہ ٹیکسیشن لگائی ہے صرف ایک واحد ادارہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا اس کی لسٹڈ کمپنیاں, تو ان کے اوپر انہوں نے پہلے کیپٹل گین ٹیکس سال کے لیے تھا, اس کو 2 سال ہوا, پھر 4 سال ہوا, اب انہوں نے اکراس دا بورڈ سب پہ لگا دیا ہے 15% سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ابھی پہلے آپ کو اسٹاک پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا کہ یہ صبح اور شام سے لے کے صبح تک یہ ڈھنڈورے پیٹتے تھے کہ ایکوٹی مارکیٹ کو دیکھو, تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ ضرور اس کو دیکھنا
کیونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ مارکیٹ کافی فال کرے گی اور اچھی خاصی گرے گی یہاں سے. ایک تو میں نے یہ بتا دیا. دوسرا جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی یہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں بجٹ جو ہوتے ہیں بڑے سمپل بجٹ ہوتے ہیں. ان کے جو بجٹ ہے نا آج تک کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کارپوریٹ ٹیکس انہوں نے 5 سال پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 35% کو وہ 30% پہ لائیں گے, وہ لے کے آ گئے. اب کارپوریٹ ٹیکس کو 5% کم کرنے کے بعد اب دوسری کیا کام کیا ہے کہ جو اب آپ ڈیویڈنڈ دیں گے تو وہ 10% ٹیکس تھا اس کو انہوں نے 15 کر دیا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کارپوریٹ ٹیکس کو 15% ہی رہنے دیتے. آپ یہ ٹیکس کے ریٹ ادھر ادھر آپ بڑھانے کی, اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کوئی بھی کمپنی اپنی کمپنی میں سے کوئی بھی اسپانسر اپنی کمپنی میں سے پیسہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں لیتا ہے, تو آپ نے ڈیویڈنڈ پہ 5% بڑھا دیا تو وہ جو ٹیکس تھا جو آپ نے کم کیا وہ تو زیرو ہو گیا. پھر آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھما پھرا کے ہر آدمی کو گھیرتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی ملک کے فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ اسٹیٹ بجٹ بنائیں, لوگوں کو سمجھ میں آئے. دنیا میں تو اب بجٹ یہ کوئی سیکریٹ چیز ہوتی نہیں ہے, آرام سے ایک پیپر ہوتا ہے جو پڑھ دیا جاتا ہے. فائنانس منسٹر تو خیر میرے ساتھ نہیں ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, لیکن ان کے ایک نمائندے جو ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہیڈ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. جو سوال آپ نے AKD اٹھائے ہیں وہ میں ان کی طرف لے کے جا رہا ہوں. جناب دیکھیے, ہم جب 5 سال پہلے آئے تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مارجنل ریٹس بہت زیادہ ہیں, تو ہم 35 سے اس کو ہر سال 1% کم کرا اور اس سال 30% کر دیا. سپر ٹیکس 3 سال پہلے لگایا تھا جب ضرب اصل شروع ہوئی تھی, اور ضرب اصل کے اندر 100 بلین روپے. سپر ٹیکس آپ نے 1 سال کے لیے لگایا تھا اور یہ چوتھا سال ہے, 5واں. اب ضرب اصل بھی چل رہا ہے, رد الفساد بھی ہے. رد الفساد ضرب الاصل کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ رد الفساد اسی کی کنڈیشن, لیکن اسی کنڈیشن تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرب اصل بھی چل رہا ہے, رد الفساد بھی چل رہا ہے. ضرب اصل بھی تھا, رد الفساد بھی. مطلب the point is کہ کیونکہ اب یہ آرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہم کو دفاع کی بھی ضرورت ہے, تو یہ اگر ہم قوم اپنی کارپوریٹ سیکٹر, وہ لوگ جو 50 کروڑ روپے سے زیادہ کماتے ہیں سال کے, یہ سپر ٹیکس جو ہے یہ صرف بہت ہی صاحب ثروت لوگوں کے اوپر ہے. 50 کروڑ والوں پہ ہے جو 50 کروڑ روپے سے زیادہ کماتا ہے, اس سے ہم کہہ رہے ہیں پرسنل ٹیکس کی بات نہیں, 50 کروڑ روپے سے زیادہ کارپوریشنز پہ بھی تو لگایا ہے. 50 کروڑ روپے سے زیادہ آپ کی ٹیلی کام کمپنیز ہیں, میں ٹیلی نور والوں کی بات سن رہا تھا, وہ لوگ یہ تو آپ نے ان سب پہ لگایا ہوا ہے. جو 50 کروڑ روپے سے زیادہ کمپنی کماتی ہے, اگر اس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 3% دے دیں, 1.5 کروڑ روپے اپنا دے دیں, تو میرے خیال سے کوئی اتنا بہت بڑا وہ نہیں ہے. اگر اس ملک جو ہے اس کے اندر اگر کوئی کشیدگی ہے, جو دوسرے مسائل ہیں اگر ہم کو حل کرنے ہیں, تو ہم کہاں سے کریں گے؟ ایک تو یہ بات ہے, تو اس لیے یہ ٹیکس لگائے گئے ہیں. جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کتنی ماشاءاللہ ترقی ہوئی ہے. کیپٹل کے اندر کتنا اسٹاک مارکیٹ 19,000 سے 50,000 سے 55,000 تک توجہ. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ اعداد و شمار پہ بات کم ہو اور سیاسی ترجیحات پہ زیادہ ہو. بریک کے بعد آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. قومی بجٹ برائے 2017-18 کس حد تک اسحاق ڈار صاحب نے الیکشن کی ضروریات کا خیال رکھا اور کس حد تک قومی ترجیحات ہمیں اس بجٹ میں نظر آتی ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. مجھے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, ڈاکٹر زبیر خان, اور کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں معروف کاروباری شخصیت جناب عقیل کریم دہدی صاحب. آپ نے بریک سے پہلے یہ کہا مفتاح اسماعیل صاحب کہ حکومت نے, آپ کی حکومت نے پچھلے 4 برس میں 80% ٹیکسز کی مد میں اضافہ کیا. ایک سوال بڑا معصومانہ سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 80% اضافہ ہوا, اس میں سے کتنا ڈائریکٹ ٹیکسز میں جو کہ لوگ انکم ٹیکس کی شکل میں دے رہے ہیں, اور کتنا انڈائریکٹ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز اور GST کی شکل میں اکٹھا ہو رہا ہے؟ پچھلے سال تک, پچھلے مالی سال کے آخر تک ڈائریکٹ ٹیکسز جو تھے وہ تھوڑی سی تیز رفتاری سے بڑھ رہے تھے بنسبت انڈائریکٹ ٹیکسز کے. پچھلے سال تک, اس سال کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں, تو فریکشن جو ہے تقریباً تھوڑا سا انڈائریکٹ ٹیکسز کا شاید زیادہ ہو گیا ہوگا اس سال بنسبت پچھلے سال کے. لیکن پہلے 3 سالوں کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسز کی جو رفتار تھی بڑھنے کی, جو اسپیڈ وتھ وچ دے ور گروئنگ, وہ تھوڑی سی زیادہ تیز تھی. جی بالکل. یہ دیکھیں نا, یہ اعداد و شمار کے اوپر ہم وہ نہیں کرتے. میں کیونکہ اعداد و شمار لوگ وہ دیکھیں یہ بات ہے, ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ زبردستی لے لیتی ہے. ہاں, زبردستی جب لے لیتی ہے. آپ یہ دیکھیے, اور لوگ اس کو ایڈجسٹ بھی نہیں کر پاتے. یہ ایسا ہے جس طرح کہ آپ ایک تالاب میں یا ایک جگہ میں ایک بہت بڑا جال پھینک دیں جس میں چھوٹی مچھی, بیچاری مچھی, بچے, سب چیزیں بیچ میں آ کر وہ کچلے جاتے ہیں, وہ فیکٹری میں کچلے جا رہے ہیں. یہ آپ پہلے GST کو دیکھ لیں. GST لگا ہے 17% ہر چیز کے اوپر.
جب ایک غریب آدمی اپنی آمدن میں کچھ بچاتا نہیں ہے، وہ سے ساری آمدن اپنے اخراجات پر لگانی ہے اور اس ہر ایک چیز میں 17% کم از کم ٹیکس ہے، تو آپ سوچئے کہ غریب آدمی کے اوپر آپ نے 17% کا ٹیکس لگا دیا۔ اب امیر آدمی جو ہے ان کے پاس وہ کئی چھوٹے ہیں وغیرہ، ان کا ایوریج شاید 17 ہر ایک کا نہ بنتا ہو، تو غریب آدمی پر ایک بوجھ زیادہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے بزنسز کو، بزنسز کی جو کاسٹ، جو ویلیو ایڈڈ ہے، یہ پروفٹس نہیں ہے، اس میں سے بھی وہ 17% دے رہے ہیں، کارپوریٹ ریٹ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس بھر رہے ہیں، سپر ٹیکس بھی بھر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہمارے ملک میں مفاد میں ہے؟ میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف کراتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو قومی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قوم کا یا پیسے کما کر باہر لے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں یا بزنس لوگ ہیں یا کوئی اور۔ کیوں؟ باہر بڑے خطرے ہیں، وہاں پر آپ کوئی مر جائے تو وہ اس کے ڈیتھ ڈیوٹی میں 50% چل جائے، لیکن باوجود اس کے لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ باہر ٹیکسز اتنے نہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ یہ ایک ٹیکس ہیون ہو، سب سے کم آئرلینڈ کی طرح، تاکہ صرف باہر کی کمپنیاں یہاں پر ہیڈ کوارٹرز نہ بنائیں، یہاں پر تمام پاکستانی اپنا پیسہ لے کر آئے۔ عقیل کریم ریڈی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس چیز پہ جو ڈاکٹر زبیر خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ زبیر خان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمپنی ہے، پہلے وہ کارپوریٹ ٹیکس دیتی ہے، اس کے بعد کیپٹل گین ٹیکس دیتی ہے، اس کے بعد ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس دیتی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سیکٹر کو تو آپ نے اڑا دیا۔ اور جو میں نے پیچھے بات کی تھی اور مفتاح اسماعیل صاحب سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ کارپوریٹ ٹیکس آپ نے 5% کم کیا اور 5% ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس بڑھا دیا، تو اس کے بارے میں ایکچول سوال تو یہ تھا، اس کا ان سے جواب تو لیں کہ کیا ہے اس میں، ان کا کیا ہے، کون سی سائنس ہے؟ ادھر ہی رک جائیں، ادھر ہی جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اسی اسپیسیفک چیز کا جواب دیتے ہیں کہ ایک جگہ کم کیا ایک جگہ بڑھا دیا، فرق تو کچھ نہ ہوا۔ جی، جو کارپوریٹ ٹیکس بالکل 5% کم کیا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ڈیویڈنڈ پہ 5% ٹیکس بڑھا ہے، لیکن ہر جتنا بھی ارننگ ہوتی ہے، اگر میری ایک کمپنی ہے جس میں میں 100 کروڑ روپے کماتا ہوں اس سال میں، تو سارے کے سارا ڈیویڈنڈ تو نہیں دے دیتا ہوں، اس پہ سے 80 کروڑ روپے تو میں چاہوں گا کہ اس کے اندر ری انویسٹ کرا جائے، ہم حکومت بھی چاہے گی کہ میں سرمایہ کاری کروں، اس پہ تو نہیں ٹیکس لگ رہا ہے۔ جو 20% آپ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، جو کمپنی سے نکال لیتے ہیں، کیپٹل فارمیشن ختم کر دیتے ہیں، اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 کی جگہ 15%۔ جی ایکڈی صاحب، ریٹین ارننگز پر بھی رکھا ہے، نہیں اس دفعہ ریٹین ارننگز پر بھی ڈالا ہے ہمارے کیپٹل انویسٹمنٹ میں نہیں دیا۔ ایک منٹ سن لیں۔ جی دیکھیں، انویسٹر پہلے یہ تھا کہ میکسیمم ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا، تو مفتاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس اس لیے لگایا گیا ہے کہ تاکہ منیمم ڈسٹریبیوشن ہو۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ جو کام یہ کر رہے ہیں، یہ کون سی ایسی سائنس ہے جو یہ، میرے خیال سے مفتاح صاحب کی جو بات ہے نا وہ صحیح ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ دیا ہی نہ جائے، لوگ جتنا بھی پیسہ ہے کمپنی میں رکھیں اور کمپنی میں ایکسپینشن کریں، انڈر انویسٹنگ کر کے پیسے کو باہر نکال کے لے جائیں۔ مجھے صرف 2-3 باتیں اور پوچھنی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایمنسٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آف شور کمپنیوں کو ایمنسٹی دیں گے 3% پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں انہوں نے نان فائلر کو 10% ڈیویڈنڈ ٹیکس بڑھا دیا۔ اس کی کون سی سائنس ہے کہ جو آدمی پاکستان کے اندر پیسہ انویسٹ کر رہا ہے لیکن وہ فائلر نہیں ہے، لیکن سسٹم کے اندر ہے، اس کو آپ زیادہ پینلٹی مار رہے؟ وہ آدمی جو پیسہ لے کے پاکستان سے باہر چلا گیا، جس نے سسٹم کو نقصان پہنچایا، جو پاکستان میں جاب کریشن کے خلاف کام کیا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں 3% دے کے آپ ایمنسٹی دے دو، اور بیچارہ جو یہاں پاکستان میں محنت مزدوری کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں آپ 10% چارج کرو۔ جو پیسہ لے کر جا رہا ہے اس کو آپ سہولت دے رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو ایمنسٹی ابھی تک دی نہیں گئی ہے، تو وہ جب دیں گے تو بات کریں گے۔ دوسری جب میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں 1360 ارب روپے اس سال میں آپ کو دینے ہیں، جو پچھلا قرضہ ہے اس کے اوپر سود کے 1360 ارب روپے، 950 ارب روپے آپ کو دینے ہیں آپ کی دفاع کے لیے، 2400 ارب روپے آپ کو دینے ہیں آپ کے جو صوبے ان کو دینے ہیں آپ نے، اس کے علاوہ 300 ارب روپے چاہیے آپ کو سول گورنمنٹ کے۔ یہ پیسے اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو پیسے تو لینے پڑیں گے۔ آپ تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم 800 ارب روپے جو ہے وہ یا سم تھنگ لائک دس جو ہے وہ قرض لیں گے، تو ہم کو ٹیکس تو بڑھانا ہے، کہیں نہ کہیں تو ٹیکس لگانا ہے۔ وہی چیز ہوگی ڈاکٹر زبیر نے آپ پہ الزام لگایا کہ اکاؤنٹنٹ مینٹلٹی ہے، مجھے اکانومسٹ کا ویژن نہیں۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، دیکھیں بجٹ، اگر آپ بجٹ
بجٹ بنا رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7% سیل ٹیکس کر دو. میری تو دعا ہے کہ 5% کر دیں. میں تو مطلب ون آف دا لارجسٹ سیلز ٹیکس پیئرز, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت اگر 1400 ارب روپے میں سیل ٹیکس سے موصولات کر رہا ہوں تو اس کو کیا مطلب 400 ارب لوں گا تو 1000 ارب روپے کہاں سے لاؤں گا؟ آپ کو اس سپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر کے آرگومنٹ, آپ کا پیسہ اکٹھا. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ یہ تو بڑی 17% سے اگر آپ 7% کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کم نہیں ہوگا, مجھے دیکھیں نا, ہم کو کسی کو کوئی حکومت پولیٹیکل حکومت مطلب ان کا مطلب کہنے کا ہے ڈاکٹر اتنی سی گزارش اسماعیل صاحب کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اتنی بڑی اگر ریڈکشن آپ کر دیں گے جی ایس ٹی کے اندر تو آپ کا نقصان آپ کا بجٹ پورا نہیں ہو پائے گا, پیسہ اکٹھا نہیں. ایک سیاسی بات کر دوں مجھے کہ دیکھیں ہم پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, اب ایم این ایز الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ہر جگہ سے ووٹ لے کے آئے. ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ایک پیسہ بھی ایکسٹرا ٹیکس لگائیں اگر ہم نہ لگانا سکتے ہوں تو, اگر ہم بچا سکتے ہوں تو وائی وڈ وی ڈو دس؟ آئی مین نواز شریف صاحب, آئی ہیو گون ٹو ود ہم ٹو آل بزنس میٹنگز ایوری ویئر ان پاکستان. جب بھی وہ کہتے تھے کہ میرے خیال سے 10-15% ٹیکس ہونا چاہیے, لوگ تالیاں بچاتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس کم ہونا چاہیے, ٹیکس ریٹ کم ہونا چاہیے. 35 سے 30 لے کے آئے. میں تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اگلے سال کے اگلے ٹرم کے اینڈ پہ اگر اللہ نے پھر ہم کو موقع دیا, میاں صاحب کو پھر موقع دیا, تو 25% پہ لے آئیں گے. لیکن اس وقت جب آپ نے ہم کو اکانومی دی تھی تو 8.2% ڈیفیسٹ تھا. ہم کیا کرتے؟ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے. ہم اگر دنیا سے قرضہ لاتے ہیں تو آپ ڈانٹتے ہیں کہ آپ قرضہ کیوں لے کے آتے ہیں. ہم ٹیکس بڑھاتے ہیں تو زبیر صاحب ڈانٹتے ہیں. ہم کدھر جائیں؟ کہاں جائیں گے؟ آخر اگلی حکومت بنانی اگلے 10 سال بھی چل رہا ہے پاکستان. پاکستان تو اللہ کرے گا تو میں آپ کے بعد بھی چلے گا انشاءاللہ. میں نے ابھی کہا نا یہ اکاؤنٹنگ اپروچ ہے. اگر آپ یہ سمجھے, دیکھیں نا, یہ اکنامکس کا مانو اصول ہے کہ جس وقت آپ ٹیکسز کم کرتے ہیں, جی ایس ٹی جیسے ٹیکسز, تو اکانومی گرو کرتی ہے. ہاں, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا بہت شفٹ, اور اس کے ساتھ جو گروتھ ان آؤٹ پٹ ہوتی ہے. میرا جو ایک بڑا ماڈسٹ ماڈل ہے وہ کہتا ہے کہ جی ڈی پی آپ کی 2.5% بڑھے گی. جب جی ڈی پی بڑھے گی اس سے ریونیو کلیکٹ ہوگا, جو اس کا مجموعی اثر ہوگا وہ شاید اس ریونیو سے بڑھ کر آئے. یہ دیکھیں بات سنیں, یہ ایک چیز ہوتی ہے لیفر کرو کہتے ہیں بیکورڈ بینڈنگ, کہ جتنا آپ ریٹ بڑھاؤ ریونیو اتنی کم ہوتی جاتی ہے. لیکن ان ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے. ایک تو میں نے ایک بریک لے لیں, بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک اکاؤنٹنٹ کا ویژن ہے کہ پیسے اکٹھے کر لو, کسی طرح سے پیسے پورے کر لو, معیشت گرو کیسے کرے گی لانگ ٹرم میں, وہ والا ویژن نظر نہیں آتا. یہ کم از کم ایک الزام ہے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتا ہوں وکیل کریم دیدی صاحب کی طرف. وکیل کریم دیدی صاحب, جو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور بریک کے درمیان میں میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ حکومت کی جو سیاسی ترجیحات ہیں الیکشن کے حوالے سے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے, تاکہ میگا پروجیکٹس کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے جائیں, ویزیبل پروجیکٹس بنائے جائیں, وہ 1000 ارب یعنی 1 کھرب روپیہ جو ہے وہ اس کے لیے رکھا گیا ہے. اچھا, اب جب یہ سب گزر جائے گا, 12 مہینے گزر جائیں گے, تو لانگ ٹرم کانسیکوینسز اس کے کیا ہوں گے کہ بجٹ میں وہ انویسٹمنٹس تو نہیں کی گئی جو پاکستانی معیشت کو جن کی ضرورت ہے, لیکن سیاسی ضروریات پوری کر لی گئی. دیکھیں انہوں نے ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ میں کہہ رہا ہوں جی آپ کی آواز آ رہی ہے یہاں پہ بجٹ پہ جو انہوں نے, جی بالکل آ رہی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ڈیولپمنٹ بجٹ تھوڑا کم کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ڈیفیسٹ زیادہ بڑھ رہا ہے, ہماری ری پیمنٹ ایشو ہے ہمارے. مجھے لگتا ہے اگلا بجٹ میں سمجھتا ہوں جب یہ کلوز کریں گے تو بہت بری کنڈیشن میں ہوگا, کیونکہ مجھے دکھ رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ 3% سے اوپر چلا جائے گا, اور یہ اگر ہوتا ہے تو یہ ہماری ریٹنگ سیٹنگ یہ ساری نیچے آ جائیں گی, ہمارا روپی ویک ہو جائے گا, ہمارے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائیں گے, ہمارے انفلیشن کے نمبر بڑھ جائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, کیونکہ الیکشن کی وجہ سے یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ زیادہ رکھ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نمبرز کہیں سے بھی اچھے نہیں ہیں. یعنی ہم نمبر ہمارے کلوز ہو رہے ہیں, یہ نمبر ٹھیک, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے فوکس کیا کہ الیکشن جیتنا ہے, اس پہ فوکس کیا, اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوگا اکانومی میں اس کو نظر انداز کر دیا. اس کو چھوڑ کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں, لوگوں کے علاقوں میں کام کریں تاکہ ہم ووٹ ملنا چاہیے ہمیں. یہ پورا ملک جو ہے نا اس وقت سیاست پہ چل رہا ہے, ملک کے بجٹ بھی سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو خدا کے لیے ساری پارلیمنٹ کو مل کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ جو مشکلات ہمارے سر پہ ہیں
اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ ہم عام عوام کے لیے بجٹ بنائیں، ملک کے لیے بجٹ بنائیں جو ڈیفیسٹ فری ہو. ڈیفیسٹ بڑھے جا رہا ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتے. 5% گروتھ ہو گئی، 6% گروتھ لے لیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب تک مجھے یہی چیز لے کر آنے. جی میں صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بڑی الارمنگ ہے. میں صرف مفتاح صاحب کے لیے ضرور یہ بتانا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کیوں لگا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں تاکہ لوگوں کا بائنگ پاور ایفیکٹ ہو، مہنگائی بڑھے، مکانات مہنگے ہوں. یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سوال کا جواب دے دیں. اچھا ٹھہرے، پہلے وہ جو بنیادی سوال ہے کہ بجٹ کو بنایا ایسے گیا ہے ڈیولپمنٹ میں 1 خرب روپیہ رکھ دیا ہے ترقیاتی منصوبوں کا، تاکہ الیکشن سے پہلے ترقیاتی منصوبے لوگوں کو نظر آئے اور ان سے ووٹ لیا جا سکے، انہیں کہیں کہ ہم نے کتنا کام کیا. اس سے جو باقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہماری جو ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، ہمارے قرضوں کی ری پیمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا. دیکھیے پھر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے اس سے آج ڈیفیسٹ آدھا ہے. 8.2 پہ آئے تھے، 4.2 پہ اس سال ہیں، 4.1 پہ آگے ہوں گے. تو یہ کہنا کہ ڈیفیسٹ بڑھ رہا یہ درست نہیں ہے. اور جو ہم یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط کر رہے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ تو کم ہو رہا ہے، دستور کم ہو رہا ہے، 5 سال سے کم ہو رہا ہے. وہ تو سر ہلا رہے ہیں 100% کم ہو رہا ہے. یہ تو ہر اسٹیٹسٹک اگر آپ مجھے اس پہ بھی آپ نے قدغن لگائیے کہ میں نمبر نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن 4.1% ہمارا جو ہے اگلے سال کا ٹارگٹ ہے. اس سال 4.2% ہے اور 8.2. کیا کہیں گے آپ؟ ڈس ایگریمنٹ یہ ہے جناب، دیکھیے جو بجٹ ڈیفیسٹ ان کے آنے سے پہلے تھا نا، جس پر IMF کا پروگرام شروع ہوا، وہ 8.1% تھا. اس میں تمام کھاتے جو تھے وہ بجٹ ڈیفیسٹ کی ڈیفینیشن کے اندر تھے، اس لیے اس میں سرکولر ڈیٹ بھی اس کے اندر تھا. آج انہوں نے ڈیفینیشن چینج کر دی. ہاں، اب جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں سے کئی کھاتے دیکھیں نا، جو بھی ان کے پیبلز ہیں ان کو انہوں نے ان کو اس کو باہر نکال دیا. اگر وہ آپ بیچ میں واپس ڈالیں تو بجٹ ڈیفیسٹ کی ریڈکشن نہیں ہے کہ سرکولر ڈیٹ پہ 400 ارب روپے مزید آپ لوگ پے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات صحیح نہیں ہے. اگلے پروگرام میں نمبر سامنے آپ کے لے آئیں گے. 8.2% جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو لاسٹ ان کا وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے، اس کے علاوہ 485 ارب روپے کا 505 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. اس کے علاوہ 250 ارب روپے، اس کے علاوہ 250 ارب روپے انہوں نے ایک اور کمپنی میں پارک کر رکھے تھے. ہم نے کوئی ڈیفینیشن چینج نہیں کری ہے، ہم نے کوئی ڈیفینیشن چینج نہیں کری ہے، کچھ بھی نہیں چینج. اور اس سال جس سال ہم آئے ہیں، ہم نے آتے ہی 135 ارب روپے شاید میرے خیال سے دیے ہیں ٹو کل دا سرکولر ڈیٹ. اور ہم نے جو باقی پیبلز ہیں جو ٹیکسائل سیکٹر کو کوئی ڈیفینیشن چینج نہیں 400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ آخر جو بجلی بڑھائیں گے تو کیسے بڑھائیں گے؟ 400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ آپ لوگ پے کر رہے ہیں اس بجٹ. دیکھیے جو لاسٹ ایئر جب ہم آئے تھے جس سال، ہم نے 135 ارب روپے میرے خیال سے دیے تھے، جس سے 485 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ختم ہوا تھا. بیکاز سرکولر بھی ہے، اس کو بھی وقت پہ ختم کریں گے، لیکن کچھ دیر آر سم اسٹرکچرل ریزنز جس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اس سرکولر اسٹرکچرل ریزنز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. آلریڈی PSDP کی جو فنڈ کی جو بات کر رہے ہیں، ترقیاتی منصوبوں پہ اتنا خرچہ اس لیے ہو رہا ہے 1 خرب. جی کہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس سال ہم آئے تھے اس سال 30 ارب روپے تھا NHA کا پورا ہائی وے بنانے کا پورٹ فولیو. آج 1140 ارب روپے ہے. ہم اتنے زیادہ روڈز بنا رہے ہیں، کوئٹہ میں، خوزدار میں، حویلی بہادر شاہ، ہر جگہ پہ روڈ بنا رہے ہیں. ابھی ہم 2 پاور پلانٹس اپنے پیسوں سے لگا رہے ہیں، LNG کے حویلی بہادر شاہ میں اور بلوکی میں. ہم کو یہ تعمیراتی کام کرنے ہیں. 100 ارب روپے کی ہم نے ایک پائپ لائن لگائی ہے، 100 ارب روپے کی ایک اور لگا رہے ہیں. ہمارا بالکل ختم ہو گیا. تمام ہمارے گیسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، بنیادی سوال ہمارا یہ تھا کہ حکومت الیکشن کی طرف جا رہی ہے اور یہ بجٹ میں کس حد تک تمام ترجیحات جو ہیں وہ پرو الیکشن ہے، الیکشن کے حوالے سے ہے، ووٹ لینے کے لیے ہیں، اور کس حد تک ان کا تعلق پاکستان کی لانگ ٹرم معیشت کے ساتھ ہے. سب لوگوں کے کامنٹس اور تبصرے اور کامنٹریز آپ نے دیکھی ان سوالات کے جواب میں. یہ فیصلہ کہ کس حد تک حکومت کی سیاست اس میں تھی اور کس حد تک پاکستان کا فائدہ تھا معیشت کا، یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ کا ہے. یہیں پہ میں اختتام کرتا ہوں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.